बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तमाम दोस्तों अहबाब की खिदमत में इस वक्त मैं शहद के कारोबार के हवाले से कुछ गुजारिशात लेके हाजिर हुआ हूँ। इस पे हमारा एक मुकम्मल लाइव सेशन, लाइव वेबिनार जो था वो जूम एप्लीकेशन पे तकरीबन 2 सेशन हुए थे, हमारे 1.5 घंटे पे मुश्तमिल था। उसमें कोई 20-25 लोगों ने हमारे तावीज़ात व अमलियात कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उलमा इकराम हैं, कारी साहिबान हैं, उन्होंने शिरकत भी की थी। और कुछ जो थे वो अपनी मसरूफियत की वजह से वो रह गए थे, चूंकि वो टाइमिंग ही रात की थी और रात को चूंकि अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जारी व सारी है, तो रबीउल नूर के अंदर उलमा किराम, आइम्मा किराम जो हैं वो अपनी मसाजिद के अंदर महाफिल वगैरह में मसरूफ होते हैं। चूंकि तो बाज़ लोगों ने फिर पर्सनल पे आके गुजारिशात जो थी वो की कि हमें जो है वो क्लास में हम शामिल नहीं हो सके, तो हमें कुछ बताया जाए शहद के कारोबार के हवाले से, कोई हमें मालूमात दी जाए, हम भी करना चाहते हैं। तो सोचा कि एक ही वीडियो बना के, पहले तो ज़हन नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन फिर वो मैंने इसमें ये समझा कि लोगों की मजीद जो है भलाई भी हो जाएगी। तो चले किसी का, मेरी वजह से अगर किसी का रोजगार जो है वो सीधा हो जाएगा, तो वो उसके किसी के बच्चे जो हैं वो अच्छी रोजी रोटी खाएंगे, तो मेरे लिए जो है वो दुआ कर देंगे। तो इस नीयत से खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए मैं फिर दोबारा फिर इस बात पे मैंने जो है वो इरादा किया कि मैं इंशाल्लाह इस पे मुकम्मल एक वीडियो बना दूंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शहद के कारोबार को शुरू करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए, और आप मेरे साथ किस तरह से काम कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन इस शहद के काम को किस तरह किया जा सकता है। इसी तरह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शहद के खरीदार कौन लोग हैं, शहद के कस्टमर कौन लोग हैं, किन लोगों को आप अपना शहद सेल कर सकते हैं, फेसबुक पे शहद की एड किस तरह चला सकते हैं। इसी तरह शहद के हवाले से और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ एक गुजारिश कर दूं तिजारत के हवाले से, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो दुनियादारी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया कमाना ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारी जरूरत है। बकदरे किफायत रिस्क हलाल कमाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और अपने बच्चों को सवाल से बचाने, मोहताजी से बचाने और फकर से बचाने के लिए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, ये हमारे लिए अजहद जरूरी है, वाजिब है कि हम रिस्क हलाल कमाएं, ताकि किसी हराम की तरफ हमारी जो है नजर ना जाए। और रिस्क हलाल ये कोई आज का नहीं, मैं कोई इसमें मुआज़ल्ला यहाँ पर मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि कारी साहब हमें दुनियादारी की तरफ लगा रहे हैं, दुनिया का माल कमाने की तरगीब दे रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। देखें, दुनिया का माल कमाना तब उसकी मुजम्मत है कि जब वो दुनिया का माल आपको आखिरत से गाफिल कर दे, दीन से गाफिल कर दे, दीन से दूर कर दे, तो वो तब है। या जब अल्लाह की नाफरमानियों का सिलसिला शुरू हो जाए, वो उस दुनिया के माल की, दुनियावी माल की मुजम्मत बयान की गई है। जबकि बकदरे किफायत माल जो है, रिज़्क़ हलाल कमाना, ये तो सहाबा किराम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके सामने मिसाल है, सैयदना उस्मान गनी अल्लाह ताला, जलीलुल कद्र सहाबा, इसके अलावा हमारे किराम हैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके अलावा और बहुत सारे मशहूर बात हैं। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, हुजूर दूसरे ममालिक जो है वो सफर भी इख्तियार फरमाया। तो ये कोई चीज नहीं है तिजारत में, या तिजारत के लिए कुछ तिजारत करके कुछ ना कुछ माल कमाएं, और तिजारत में बहुत ज्यादा फायदा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने रिज्क के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने ताजिर को दिए, एक हिस्सा अल्लाह ने बाकी दुनिया को दिया। तो ताजिर के बारे में और भी कंजुल माल शरीफ की हदीस पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया कि सच्चा ताजिर जो है वो कल कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो ये जो इस तरह की रिवायात मौजूद हैं, सच्चे ताजिर से क्या मुराद है, यानी जो अमानतदारी से, दयानतदारी से, सच्चाई के साथ तिजारत करता है, लोगों को धोखा नहीं देता, मिलावट नहीं करता, किसी का हक नहीं दबाता, नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करता, तो वो सच्चा ताजिर है। वो जो लोगों के हुकूक नहीं खराब करता, हुकूक की पामाली नहीं करता, वो सच्चा ताजिर है। तो इसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह एक और हदीस पाक में भी है कि सच्चा ताजिर जो है वो कल कयामत के दिन सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ जो है उसको उठाया जाएगा। तो ये सारी फजीलतें, जो फजाइल हैं, ये तिजारत के हवाले से हैं। तो तिजारत करना कोई मायूब चीज नहीं है। और याद रखिएगा एक बात जो मैं अपने साथियों को करता हूँ, उलमा किराम जो दीनी मजहबी तबके से रिलेटेड लोग हैं, इनको मैं ये बात भी करता हूँ
کہ جو ہمارے ائمہ کرام صرف امامت کی تنخواہ پہ، اپنے مختصر سے مشاعرے پہ، اس چھوٹے سے اجارے پہ 12-15 ہزار 20 ہزار روپے پہ وہ اکتفا کیے ہوئے ہیں نا، اللہ کریم ان کے رزق میں بھی برکت دے، میری یہ دعا ہے۔ لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دین کا اس قدر کام نہیں کر پاتے جتنا کہ آپ اگر غنی ہوں، بے فکر ہوں، اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر ہوں، آپ کے پاس رزق حلال اتنا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ کھلے دل سے، کھلے دماغ سے، آپ کا ذہن وسیع ہوگا، کاروبار کے اندر آپ کو تجربے جب حاصل ہوں گے تو وہ دین کی خدمت میں آپ ان کو استعمال کر سکیں گے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ یہ بدقسمتی سے برِ صغیر کے اندر آپ سب کو پتہ ہے، آپ میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ برِ صغیر میں ہمارے یہاں اگرچہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے، لیکن میں ایک اپنا درد بیان کر رہا ہوں، حقیقت ہے یہ، کیونکہ ہم حقیقت سے آنکھیں جو ہے نا بند نہیں کر سکتے، ہم اسے پسے پشت نہیں ڈال سکتے اس حقیقت کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جو غریب ہیں، جو مڈل کلاس میں آتے ہیں، جو مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ 20 ہزار آمدنی یا کم والے جو ہیں، ان کی بات کو لوگ جو ہیں یا نوجوان جو ہیں وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دے، اتنی زیادہ اس کی جو ہے ویلیو نہیں ہے اس بات کی، جتنی کہ ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا، تھوڑا سا مڈل کلاس کے اندر آنے والا، یا یوں کہہ لیں کہ 50 ہزار تقریباً جو ہے منتھلی کمانے والا، جو اچھا کھاتا پیتا بھی ہے، اس کی بات لوگوں کو زیادہ اثر کرتی ہے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، آپ میری بات سے تائید بھی کریں گے ضرور، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ تو دین کا کام جو ہے وہ ہم زیادہ دل جمعی سے کر سکتے ہیں جب ہم اس طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مزید بڑھنا ہے، یہ بات میری یاد کریے اور لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ یہ مہنگائی جو ہے نا، میں سیاستدان، نہ آپ سیاستدان ہے، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ آپ کا، ہو سکتا ہے کسی کا ہو، لیکن یا تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے، پارٹی سے، کسی سیاسی گروہ سے، کسی سیاسی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیر سیاسی تنظیم سے وابستہ، ہم نہ کسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ بات یہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ اب جس بھی پارٹی کی حکومت آئے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، میں اب یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گا، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے ہماری مولوی صاحبان کی حکومت آ جائے، چاہے کسی دنیا دار شخص کی آ جائے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت آ جائے، یہ جو مہنگائی ہو چکی ہے نا، جہاں بجلی کے بل کا جو یونٹ ہے اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے، پیٹرول کا پہنچ چکا ہے، چینی پہنچ چکی ہے، یا دیگر جتنی بھی چیزیں ضروریات زندگی کی، روزمرہ کی ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، جس قیمت پہ اب پہنچ چکی ہیں، یہ اب واپس نہیں آنے والی۔ آپ کی زندگی 25 سال، 50 سال، کسی کی 30 سال، 20 سال ہو چکی ہوگی، آپ اپنی زندگی کو پیچھے بغور دیکھیں، کیا کبھی پوری زندگی میں ایسا ہے کہ مہنگائی ریورس ہوئی ہو، پیچھے ہوئی ہو؟ ہاں تھوڑا بہت وقتی کر دیتے ہیں، پیٹرول سستا کر دیا، 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے وقتی ہوتا ہے، 1-2 ماہ کے بعد پھر وہی جاتا ہے۔ میں تو اپنی زندگی کے اندر بھی نہیں دیتے۔ دیکھیں میں بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، میرے خیال سے جب میں نے موٹر سائیکل، بائک کا جو چلانا سیکھا تھا، اس وقت 50 یا 55 روپے لیٹر تھا پیٹرول، لیکن آج دیکھیں 333 روپے لیٹر ہو چکا ہے۔ تو یہ کبھی بھی پیچھے نہیں آیا، تو یہ مزید بڑھے گا یا یہاں پر رک جائے گا؟ تو ہمیں بجائے رونا دھونا کرنے کے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہمارے مشاعرے کم ہیں، ہمارے ہاں یہ بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ائمہ کرام بھی کرتے ہیں، لیکن عام عوام کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے ائمہ کرام کی، امام صاحبان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، آمدن بہت کم ہوتی ہے۔ بالکل آمدن کم ہوتی ہے، لیکن امام صاحب کو نے کہا کہ قاری صاحب آپ اپنا 5 نمازیں پڑھائیں ہو جائیں۔ ائمہ کرام ایسا کرتے ہیں، بہت سارے ائمہ کرام کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت سے ائمہ کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، سارا سارا دن سوئے رہتے ہیں، یا کوئی ختم درود ختم پڑھا، کوئی ہفتے یا مہینے میں ایک آدھا نکاح آ گیا، وہ نکاح پڑھا دیا، بس اسی سے ہماری روٹین سرکٹ ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے 3-4 بچے ہر بندے کے، کسی کے 2 ہیں، کسی کو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ آج کے دور میں بندے کے 2 بچے ہیں اور اس کی 50,000 روپے آمدنی نہیں ہے، تو میں سمجھنے سے اس بندے کو کہ وہ بندہ سمجھدار ہے بھی یا نہیں ہے، وہ کیسے گزارا کر رہا ہے اپنا، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں 2 کلو دودھ لے کے آئیں تو یہ 10,000 روپے کا جو ہے وہ دودھ آ جاتا ہے، تو مطلب کہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، 170-80 روپے لیٹر دودھ ہو چکا ہے، گھی ہے، دیگر اخراجات ہیں۔ تو یہ ساری رونے دھونے میں اس لیے سنا کہ آپ ان رونے دھونے سے بچیں، آپ مہنگائی کی رٹ کم کریں، جس قدر مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھاتے چلے جائیں، اپنی آمدنی کو بڑھائیں۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، دیکھیں جو بندہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، حفظ کر لیتا ہے نا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا دماغ، اس کا سینہ، اس کا ذہن جو ہے وہ دوسرا، چاہے ایم بی اے پاس کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بی اے پاس کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ ذہین اور اس سے زیادہ وہ جو سمجھدار ہے، لیکن اس کو اپنی صحیح کو چلنا پڑے گا کہ میرے اندر کوالٹی کی اندر صحیح کیا ہے۔ اچھا ایسے بات نا تو کو نہیں، میں اس فیلڈ کے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو، لیکن ویسے آپ نہیں ہوں گے، لیکن میں اس فیلڈ کے اندر ہوں۔ مارکیٹ جتنی زیادہ، دو طبقے کے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ باتیں بناتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں، ایک وکیل، دوسرا مولوی ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب، یہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، مولوی صاحبان ہیں، اتنی خوبصورتی سے بات کو، الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں، اگلے بندے کے دل پہ اثر کرتی ہے، تو مارکیٹنگ ہے۔ اب ایک نیا بندہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا، داڑھی مونڈا، دنیا دار بندہ، وہ جب کسی کے سامنے بات کرے گا نا، یار یہ میرے پاس شہد ہے، جنگلی ہے، خالص ہے، وہ اگلا بندہ 100 دفعہ سوچے گا پتہ نہیں یار خالص ہے یا نہیں، پتہ نہیں یار یہ کیسا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں سے لیا ہوگا۔ ایک میرے جیسا مذہبی بندہ، اور ہے بھی کوئی مطلب دھوکہ نہیں دے رہے ہم، اپنی داڑھی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی ہم اپنے مولوی ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پلس پوائنٹ ہے، ایک سبھی طبقہ وہ جب خالص چیز کام کر رہا ہے تو آپ کے لوگ پہلے سے ہی کچھ تو زیادہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن مزید اعتماد ان کا تب بڑھ جائے گا جب آپ ان کو ان کے معیار کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اچھی معیاری خالص چیز جو ہے مناسب قیمت میں دیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے پکے کسٹمر بن جائیں گے۔ اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف، شہد کی طرف۔ تو شہد، چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں معذرت بھی چاہوں گا۔ اب آتا ہوں میں اپنی چند آخری باتیں جو ہے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو شہد کی پروڈکٹ نے کیوں چنا؟ دنیا میں اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، کپڑا ہے، بجلی کا کام ہے، الیکٹرانکس کا ہے، یا دیگر بچوں کے کھلونوں کا ہے، یا کچن کی ہوم اپلائنسز کا ہے، یہ بہت ساری چیزیں تھی، لیکن میں نے شہد کو چنا۔ شہد کو چننے کی کچھ وجوہات ہیں میرے ذہن میں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہوں، لیکن میرے ذہن میں جو بات، اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ فیلڈ جو ہے نا، یہ بڑی بدنام فیلڈ ہے شہد کی، ملاوٹ کے حوالے سے، چونکہ شہد ہے، دیسی گھی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب یہ کسی کے سامنے ہم نام لیتے ہیں نا تو فوراً اگلے بندے کے ذہن میں آتا ہے یار ملاوٹ ہو، یار خالص ہو، پکا خالص تو ہے نا، اگلے بندے کو ڈاؤٹ رہتا ہے پتہ نہیں خالص ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے جب چیک کیا کہ میرے علاقے میں چھانگا مانگا جو جنگل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ہاتھ لگایا گیا جنگل ہے، آپ نے کتابوں میں چوتھی پانچویں کی کتاب میں ترتیلوم کے اندر اس کو پڑھا ہو سکتا ہے کہ دیکھا بھی ہو، تقریباً 35-40 میٹر کے ریٹ پہ پھیلا ہوا یہ جنگل ہے، انگریزوں میں اسے لگایا گیا، یہ کوئلہ حاصل کرنے کے، لکڑی کے لیے لگایا گیا تھا کہ اس سے لکڑی حاصل ہو، کوئلہ ہو، جس سے ہم ٹرین چلا سکیں۔ اس وقت ٹرینیں چونکہ کوئلے پہ چلا کرتی تھی تو یہ اس پرپس کے لیے لگایا گیا تھا۔ اب چونکہ وہ تو سسٹم ختم ہو گیا، لیکن اب ہم نے اس کو ایک قومی اثاثے کے طور پہ محفوظ کر رکھا ہے۔ سیاستدان اس میں کچھ نہ کچھ دو نمبر کر جاتے ہیں، شیر وغیرہ کرتے ہیں، لکڑی بیچ دیتے ہیں، لیکن وہ جنگل حال بھی الحمدللہ بہترین اپنی آن بان شان کے قائم ہے۔ اچھا، اس جنگل کے اندر جو ہے وہ بے شمار ہیں، چونکہ لاکھوں کی تعداد میں درخت ہیں، اور اس کے اندر بیری کا درخت ہے، شہتوت ہے، اس کے اندر امرود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شش کا درخت ہے، سفیدے ہیں، بے شمار درخت ہیں، جتنے بھی آپ کہہ رہے لکڑی والے درخت ہوتے ہیں تو بے شمار ہیں، لاکھوں ہیں اس کے اندر، تو مکھیاں بھی ہیں اس کے اندر، چھتے بھی ہیں، چھتے ہیں۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی میں تھوڑا سمجھا دوں آپ کو، اس کی گورنمنٹ آف پاکستان محکمہ جنگلات کے تحت اس کی نیلامی کرتی ہے، ہر سال کی سال اس کی نیلامی ہوتی ہے، اور ہر سال کی سال یہ بولی ہوتی ہے، یعنی کہ سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے، وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ فلاں ٹینڈر ہوگا اس کے بارے میں، تو وہاں آپ بھی لے سکتے ہیں، لے سکتا ہوں، جو زیادہ بولتا ہے حکومت کو، حکومت اس کو ٹھیکہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے بھی آپ لے لیں۔ تو اس کے 4 جنگلات کے ٹھیکے جو ہے نا، 4 بلاکس کے، اس کے اندر ٹوٹل 7 بلاکس ہیں، تو 4 بلاک کا ٹھیکہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ اس دفعہ جو ہے وہ 60 لاکھ روپے میں ہوا ہے، 60 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دیا ایک سال شہد اتارنے کا۔ تو اب یہ 4 بلاکس جو ہیں اس کے اندر آگے ہزاروں ایکڑز آ جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جتنا بھی شہد ہوتا ہے نا، وہ محکمہ جنگلات اب اس کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور اتار نہیں سکتا۔ تو یوں ہمارے پاس قدرتی خالص ترین بہترین شہد جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور یہ لکڑی کی پیٹیوں والا شہد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ شہد ہمارے پاس جو ہوتا ہے، یہ جو لکڑی یہ اس کے اوپر درختوں کے اوپر لگتی ہیں، مکھیاں لگاتی ہیں، یہ وہ والا شہد ہوتا ہے۔ اس میں ہر قسم کا شہد ہوتا ہے، چھوٹی مکھی کا، بیری کا، بڑی مکھی کا، بیری کا، جنگلی موسہار کا، سرسوں کا، پھلائی کا، کلونجی کا، تو یہ مختلف قسم
سے شہد ہوتے ہیں. تقریباً میرے پاس 8 قسم کا شہد دستیاب ہے. تو تمام ہی جو ہے ہول سیل ریٹ پہ بھی ہم دیتے ہیں اور آن لائن کسٹمرز کو بھی دیتے ہیں. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا شہد کو میں نے کیوں چنا. تو میں نے کہا کہ اس فیلڈ کے اندر کام کرنے کی حاجت ہے. جب ہم اس فیلڈ میں خالص کام کریں گے، صاف ستھرا کریں گے، تو لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے نا کہ شہد پاکستان میں خالص نہیں ملتا، حالانکہ آپ کا ملک پاکستان، ہمارا وطن عزیز، دنیا میں 6 نمبر پہ ہے شہد کی پیداوار میں. اتنی زیادہ ٹاپ 10 میں، دنیا کے 6 نمبر پہ سب سے زیادہ شہد پیدا کرتا ہے ہمارا. اور اب پیچھے حکومت گزری ہے صاحب کی، کے اندر عمران خان کا ایک منصوبہ تھا بلین ٹری سونامی کے نام سے. میں پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا، ویسے میں آپ کو ایک ویسے عرض کر رہا ہوں. ایک جو تھی وہ چیز جو میں نے بات کرنی تھی اس پہ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ میں شاید اس پارٹی کا ہوں. نہیں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. ایک اچھا کام جو تھا، جو کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو سراہنا چاہیے. تو ایک بلین ٹری سونامی ان کا ایک منصوبہ تھا. انہوں نے 1 ارب یا پتہ نہیں 1 جو ہے وہ درخت لگانے تھے، اور وہ انہوں نے لگائے بھی اسی حساب سے بڑی جگہوں پہ. ہمارے چھانگا مانگا جنگل میں بھی جو رقبے، جو ایکرز جو خالی تھی جگہ، وہاں پر بھی انہوں نے شجرکاری کی ہے اس حوالے سے. اور بھی بہت ساری تنظیمات شجرکاریاں کرتی ہیں. یہ تقریباً میں بات کرنے کا مقصد تھا کہ 2-3 سال سے شہد کی پیداوار، درختوں کی پیداوار بڑھنے سے شہد کی پیداوار میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے شہد کی بی کیپنگ جسے کہتے ہیں، مکھیاں پالنے کا جو کام ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کورسز دیے ہیں، ترتیب دیے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، اس کی پوری سپورٹ کرتی ہے جو شہد کا کام کرتے ہیں. تو شہد کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور مانگ بھی آپ کو پتہ ہے دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو شہد کو میں نے اس لیے چوز کیا تھا. دوسرے نمبر پہ جو شہد کو میں نے انتخاب شہد کا اس پروڈکٹ کا، اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ یہ ایکسپائر نہیں ہوتا، کوئی ایکسپائری نہیں ہے. یہ 1 2 سال، 5 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال تک، 2000 سال تک بھی ایکسپائر نہیں ہوتا. پتہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو اہرام مصر ہیں، جو وہاں سے اہرام مصر جو وہاں انہوں نے سرچ کرنے والے انگریز جو ہیں، انہوں نے سرچ کی تو اس کے اندر سے نا ان کو شہد ملا ہے. اہرام مصر کے اندر وہ گئے ہیں تو جہاں پر فرعون کی ممیاں وغیرہ رکھی تھی، بہت ساری چیزیں اور بھی ملی ہیں. تو وہاں ٹنلز کے اندر، روموں کے اندر سے جا کے جب اندر گئے ہیں، وہاں ان کو شہد ملا. اب وہ بڑی بہترین قسم کی انہوں نے پیک کیا ہوا تھا اس وقت کا. تو جب اس نے انگریزوں نے، گوروں نے اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کیا اس کا، تو وہ شہد حیران کر دینے والا یہ تھا کہ وہ آج بھی کھانے کے لائق تھا. اس کو آج بھی کھایا جا سکتا تھا. نہ اس کا رنگ خراب ہوا تھا، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوا تھا، نہ اس کی کوالٹی میں کوئی فرق آیا تھا. تو اس نے، ریسرچرز نے یہ کہا کہ 3000 سال پرانا شہد ہے. 3000 سال پرانا. تو پتا چلا کہ جو خالص قدرتی شہد ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی میں نے اس کو چوز کیا کہ میں نے کہا یہ اچھی چیز ہے. تیسری جو بنیادی چیز تھی شہد کو چوز کرنے کی، اس کا انتخاب کرنے کی، وہ یہ تھی کہ یہ شہد کو نہ خود بنانا نہیں پڑتا. مطلب اگر میں آئس کریم یا فروٹ چاٹ ہے یا دہی بلے ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے تو وہ مجھے خود بنانی پڑے گی. اس کے اندر کبھی نمک کم ہو سکتا ہے، کبھی مرچ زیادہ ہو سکتی ہے، کبھی چینی کم زیادہ ہو سکتی ہے، ٹیسٹ کے اندر فرق آ سکتا ہے. لیکن شہد ایک ایسی پروڈکٹ ہے جسے مکھیوں نے بنانا ہے. اس کی جو کوالٹی ہے یا اس کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس میں فرق نہیں آتا. یہ ایک ہی ہے اور اس کو رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. لہٰذا اس لیے بھی میں نے اس کو وہ چوز کیا تھا. اور پھر ایک آخری وجہ جو تھی شہد کو چوز کرنے کی، وہ یہ تھی کہ اگر ڈیلی 1 کلو بھی سیل ہو جائے نا، 1 کلو بھی، تو آپ کے پاس 3-4 ہزار روپیہ، کیونکہ 3-4 ہزار روپے کا کلو ہوتا ہے، تو 3-4 ہزار روپے کا آپ نے ایک کسٹمر سے سیل کر لیا. آپ کے پاس ایک ہی کسٹمر سے اماؤنٹ آئی نا 3-4 ہزار روپے، تو وہ پوری آپ کی سرکولیٹ ہو گئی. 4-5 کسٹمر آ گئے، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک دن میں 10-12 ہزار روپے کا کاروبار کر لیا. اب اس 10-12 ہزار سے تقریباً کوئی 2,000 روپے آپ کے، باقی شہد کے جس کا شہد. تو یوں نظام، یعنی کہ اس کی اچھی خاصی ایک آئٹم جیسے مثال کے طور پہ کوئی 10 روپے والی ہے، تو وہ میں اگر مثال کے طور پہ 200-300 بیچوں گا تو پھر جا کے 3,000 روپے میرے پاس آئے گا. تو پھر جا کے وہ ہے بڑی اماؤنٹ میرے پاس آئے گی. جبکہ یہ ایسی پروڈکٹ تھی کہ میں صرف 1 کلو بیچ دوں تو 3-4 ہزار روپے میرے پاس آ جاتا ہے. یعنی اس کی جو سرکولیشن ہے منی، پیسوں کی، وہ زیادہ ہے، اچھی تعداد میں ہے، اچھی مقدار میں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی اس کو انتخاب کرنے کی. اچھا، اب بات کی جائے شہد کے خریداروں کے حوالے سے کہ شہد کے خریدار کون لوگ ہیں. تو شہد کے خریدار وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں شہد بکے گا، شہد کون لے گا. کہ میں بتاتا ہوں آپ کو خریدار کون ہے. جس جگہ
ہے ना, आपकी मस्जिद के नमाजी आपसे खरीद सकते हैं, आपके जानने वाले, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके क्लास फेलोज, आपके मोहल्लेदार, आपके इसी तरह मोहल्ले के अंदर जो दुकानें हैं, किराने स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकानें हैं, आपके करीब में कुछ छोटा। अच्छा, अब बात की जाए शहद के खरीदारों के हवाले से कि शहद के खरीदार कौन लोग हैं, तो शहद के खरीदार वो आपके ज़हन में होगा कि पता नहीं शहद बिकेगा, शहद कौन लेगा। कि मैं बताता हूँ आपको खरीदार कौन है। जिस जगह है ना, आपकी मस्जिद के नमाजी आपसे खरीद सकते हैं, आपके जानने वाले, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके क्लास फेलोज, आपके मोहल्लेदार, आपके इसी तरह मोहल्ले के अंदर जो दुकानें हैं, किराने स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकानें हैं, आपके करीब में कुछ छोटा मोटा शहर है तो उसके अंदर जो जनरल स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर है, अंसार स्टोर है, इन सारी जगहों पर रखा जाता है। ये सारे लोग शहद को सेल करते हैं। अभी सर्दी है, सर्दी शुरू होने वाली है, अक्टूबर से इसका बेहतरीन सीजन शुरू हो जाना है, सितंबर के लास्ट से शुरू हो जाता है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही चलता है। जब आप भी काम करने लग जाएंगे, 1-2 साल आप इस काम को कर लेंगे ना, तो फिर आपके लिए ये सीजन कोई मायने नहीं रखता। ये गर्मियों की फुल तपिश के अंदर सेल होता है, लोग इसको यूज करते हैं। और फिर ये जो शहद है ना, ये चीज है कि एक के बच्चे से लेके छोटे नौमौलूद बच्चों को जैसे ही पैदा होते हैं, आपको पता है हम गुट्टी देते हैं तो वो शहद की गुट्टी दी जाती है, या खजूर को चबा के उसकी गुट्टी दी जाती है। तो एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल बुजुर्ग तक जो है शहद लोग खाते हैं, सभी के लिए फायदेमंद है। और आगे जो अगर बात की जाए इसको ऑनलाइन करने के हवाले से, तो ये ऑफलाइन जो मैंने आपको बता दिए ये थे। और अब अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आप फेसबुक पे आप ग्रुप्स के अंदर ग्रुप ज्वाइन करें। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, और खासतौर पे मैं आपको ये बात करूं कि आप ग्रुप ज्वाइन करें जो हकीमों के ग्रुप, हिकमत से रिलेटेड, जैसे मिसाल के तौर पे मर्दाना कमजोरी वाले जो ग्रुप होते हैं, जहां पर मर्दाना टाइमिंग वगैरह के हवाले से, ये पोशीदा अमराज की जो दवाइयाँ, ये पूरे पूरे ग्रुप हैं। इसके अंदर मिलियंस जो है फॉलोअर होते हैं, मिलियन की तादाद में बहुत सारे फॉलोअर होते हैं। तो ये सारे ये शहद खरीदते हैं। शहद जो है वो कुव्वत बा को बढ़ाता है, आपको पता ही है। तो इसके अलावा जो है आप होम रेमेडी की जो या जो किचन की जो रेसिपीज होती हैं, तो वो खवातीन के ग्रुप होते हैं, मखसूस बने हुए होते हैं। आप सर्च करेंगे ना, आप मिल जाएंगे कि किचन की रेसिपी से रिलेटेड जो है वो ग्रुप देखें, जिसके अंदर जो है खवातीन एक दूसरे के साथ रेसिपी शेयर करती हैं, अंडा बनाने की, चिकन बनाने की, वो बनाने की। तो ये सारी रेसिपीज जहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो खवातीन भी आपकी कस्टमर्स हैं। खवातीन अपने बच्चे की शायद खरीदती हैं, खवातीन सारा दिन बैठी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हैं। 70% जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, वो खवातीन करती हैं, याद रखिएगा 70%। अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो मेरा जो अभी तक तजर्बा है 4 साल का, उसमें 70% ऑनलाइन खवातीन खरीदारी ज्यादा करती हैं, 30% जो है वो मर्द करते हैं। क्यों? क्योंकि खवातीन जो है ना, वुमेन्स जो हैं, खवातीन ट्रस्ट जल्दी कर लेती हैं, बहुत जल्दी करती हैं, और ये जल्दी से चीज खरीद जल्दी कर लेती हैं, इनको चाहिए भी होती है। जबकि मर्द हजरात, हमारा मसला ये है कि हम जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। पता नहीं ऑनलाइन मंगवाऊंगा, कोई फ्रॉड हो जाए, मेरे पैसे ना मारे जाएं, मेरे साथ 2 नंबरी ना हो जाए, शहद 2 नंबर ना आ जाए। ये सारी चीजें हम सोचते हैं, खवातीन नहीं सोचती। तो खवातीन के ग्रुप्स आप ज्वाइन करें। इसी तरह जो कपड़ों के डिजाइन वगैरह के ग्रुप हैं, खवातीन के बने होते हैं, लड़कियों के कॉलेजेस वगैरह के ग्रुप हैं। लेकिन आपने वहां जाके कोई ऐसी वैसी मस्ती नहीं करनी, याद रखिएगा। आपने मजहबी हुलिये कोई अपने ज़हन में रखना, आपने आप एक मुसलमान है, खवातीन में वहां जाके कोई और ही चक्कर नहीं चला देने। हमने मकसद पूरा, हमने अपना कारोबार करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को लगाना है, दैट्स इट। जो आपका कस्टमर आएगा उसके पास आपको आपने अपने कस्टमर के तौर पे, अपने बहन भाई के तौर पे उससे बात करनी है, उससे डील करना है, उससे जो भी आपका रेट तय होता है उसका एड्रेस दें, उसको माल पहुंचा दें, बस इतनी सी बात है। हर कस्टमर को आपने यही सोचना है कि ये मेरा मुस्तकिल कस्टमर है, ये मुझे जानता है, ये मेरे घर के एड्रेस को भी जानता है, चाहे वो नहीं भी जानता, लेकिन ये ज़हन में रखना है। क्योंकि अगर आप ये चीजों को ज़हन में रखेंगे, उसको वक्त पे चीज पहुंचाएंगे, तो आइंदा भी आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा। अगर वो दोबारा खुद नहीं ना लेगा, तो वो किसी और को जरूर बताएगा कि यार फलां बंदे से मैंने चीज खरीदी थी, तो जो है वो इस बंदे से दोबारा भी चीज खरीदी सकती है, बेईमान आदमी है। अब शहद के रेट्स की अगर बात करें, तो रेट जो है वो मुख्तलिफ होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कभी रेट जो है वो कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो आजकल जो रेट हैं वो मैं अभी ग्रुप के अंदर जो है, इंशाल्लाह आप ग्रुप के अंदर आ जाइएगा, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। आप अगर ऑनलाइन मेरी वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे इस व्हाट्सअप जो है वो नंबर पे आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सअप के अंदर शहद के हवाले से, उसके अंदर हम रेट्स वगैरह और सारी चीजों को
شامل کرتے ہیں اور ریٹس وغیرہ اسی کے اندر دیتے ہیں، ہول سیل ریٹ کیا ہیں، آگے کس ریٹ پہ آپ نے کسٹمر کو بیچنا ہے، اور آن لائن کس طرح سے آپ نے کو ڈیلیور کرنا ہے، پارسل کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، لیپڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، M&P کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کے چارجز کیا ہیں 1 کلو کے 2 کلو کے، وہ کس طرح سے مینیج کرنے ہیں، اور کیش آن ڈیلیوری جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، آپ نے بھی کیش آن ڈیلیوری نہیں کرنی، کیونکہ کیش آن ڈیلیوری کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے، اور یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں کوئی بھی ہو اس کا اکاؤنٹ نہیں کھولا جاتا، وہ لوگ اس کو ان کی پالیسی ہے لیکوڈ فارم میں پارسل کو لیتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو ہم اپنی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ محبت میں لوگ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے جاننے والے ہیں، اپنے تعلق بیس پہ جو ہے وہ پارسل بھیج رہے ہوتے ہیں، بہرحال وہ لیکوڈ فارم میں پارسل نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہم یہ اس میں ٹوٹ جائے پھٹ جائے کٹ جائے وہ ہمارا اپنا رسک ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہوتے کمپنی والے، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے ہم ایڈوانس میں پیمنٹ منگواتے ہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، چاہے وہ آگے سے کوئی قاری صاحب بھی کیوں نہ ہو، آپ پہ بھی میں نہیں بھروسہ کروں گا، آپ مجھ پہ نہ کیجیے گا، ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، ایڈوانس میں پیمنٹ منگواتے ہیں، پیمنٹ منگوانے کے بعد ہم مال فوراً، ہاں جب پیمنٹ آ جائے تو مال نہیں کرتے، جیسے ہی پیمنٹ آ گئی فوراً مال جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے اگلے بندے تک جو ہے وہ مال پہنچ جائے، تو یہ انشاءاللہ جو نیچے واٹس ایپ جو نمبر آ رہا ہے میرا، اس پہ آپ میسج کر کے ہمارے گروپ میں آ سکتے ہیں، گروپ میں ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں، اسی سوشل میڈیا پہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پوسٹ کی ضرورت ہوگی، وہ پوسٹ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بنا دیں گے، ہماری کمپنی جو فائصلہ فوڈز کے نام وہ پوسٹیں بھی ہے، اس کے اندر بھی لکھ دیں گے، آپ کا نمبر بھی لکھ دیں گے، اس کے اندر وہ ہے وہ پوری خوبصورت زیب جو ہے پوسٹ تیار کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہفتے 2 بعد جو ہے نئی پوسٹ ہم بناتے رہتے ہیں، تو وہ بنا کے اس گروپ کے اندر شیئر کرتے رہیں گے، تو یہ طریقہ کار ہے آن لائن کرنے کا۔ اچھا آخری میں بات کروں، بھول گیا تھا کہ انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے انویسٹمنٹ، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو منافع زیادہ مل جائے گا، آپ خرید کے اپنا مال کرتے ہیں، بالفرض آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، زیرو کھڑے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ اپنا جو ہے پوسٹ بنوائیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کو پوسٹ بنا کے دیتے ہیں، آپ اپنی پوسٹ لگائیں، تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں، جب آپ کے پاس کوئی آرڈر آ جائے کلو کا 2 کلو کا، تو آپ اس سے پیسے لیں یا پیسے آن لائن منگوائیں، ایڈریس ہمیں دیں، ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو آپ کا مارجن دیں گے، آپ کو فی کلو 400 500 600 شہد مختلف مارجن ہیں، تو وہ آپ کا مارجن آپ کو مل جائے گا کہ یار یہ 400 500 روپے، اس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ، یہ ہمارے انٹرنیٹ کے اندر آن لائن بزنس کے اندر اس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ، آپ نے آرڈر خود لیا، آرڈر لے کے اس کے پیسے لیے، اب مجھے آپ نے آرڈر کر دیا، میں نے آپ کے نام سے آپ کے کسٹمر کو آپ کے ایڈریس پہ جو ہے مال ڈیلیور کر دیا، اب آپ نے اپنی پرسنٹیج جو ہے وہ رکھ لی، باقی اصل اماؤنٹ جو مجھے واپس کر دی، تو یوں کر سکتے ہیں، تو یہ سارا نظام اسی طرح چلتا ہے، شہد کے ساتھ آپ دیگر کاروبار کر سکتے ہیں، دیسی گھی کا کام بھی کیا سکتا ہے، پنجیری کا کیا جا سکتا ہے، اچار کا کام بھی کیا جا سکتا ہے، دیسی کا بہترین کام ہے، یہ عام گاؤں دیہاتوں سے 100 روپے کلو مل جاتا ہے دیسی گھی خالص قسم کا، اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو شہروں کے اندر یہ 3200 3500 روپے تک کلو فروخت ہو رہا ہے، دیسی گھی کے فی کلو پہ آپ کو 500 700 1000 روپے تک جو ہے وہ پرافٹ ہو سکتی ہے، اگر مہینے میں آپ 4-5 کلو بھی گھی سیل کر دیتے ہیں، زیادہ نہیں میں کہہ رہا، 4 کلو پورے مہینے میں تو 5000 روپے آپ کو آ جائے گا، تو کیا برا نہیں ہے، اگر آپ کے پوسٹ لگانے سے، انٹرنیٹ پہ کام کرنے سے، پوسٹیں گروپوں میں لگانے سے، ورک کرنے سے، لوگوں کو بتانے سے آپ کا منتھلی کوئی 20 کلو شہد سیل ہو جاتا ہے، تو کیا برا ہے، آپ کے پاس کوئی کم از کم کچھ 16-17 ہزار 12 ہزار 15 کوئی نہ کوئی آمدن آئے گی نا، آمدن بڑھے گی نا، تو 5-7 ہزار روپے گھی کی طرف سے آ جائے گا، تو یوں کام جب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو آپ کی آمدن بھی ہزاروں میں بڑھتی چلی جائے گی، تو یوں ہی کام چلتا ہے، میں نے بھی زیرو سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ پچھلے سیزن کی اگر میں بات کروں، پچھلے ایک سیزن کی، اس کے اندر ہول سیل والے نہیں شامل ہیں، میں صرف اپنی جو کلو کلو کر کے میں نے سیل کیا ہے، وہ تقریباً 470 کلو میں نے شہد جو ہے وہ سیل کیا ہے پچھلے سیزن میں، صرف ایک سیزن میں، صرف 3 مہینوں کے اندر، تو جو کلو کلو کیا ہے، باقی ہول سیل جنہوں نے لیا ہے میں نے شامل نہیں کیے، کیونکہ ہول سیل میں مارجن بہت کم ہم رکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے، جو آگے سیل کرنے والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ، ہم 20-30 روپے بس 40 روپے اپنا جو جملہ اخراجات کے اندر اس کی مد میں جو رکھتے ہیں بس وہی، باقی ہول سیل میں ہم زیادہ بچت نہیں رکھتے، ہاں ہمارے پاس الحمدللہ اپنے کسٹمرز بہت ہیں، ہم لنک لگا دیا، لنک دے اور
اللہ عز و جل روزہ ہے واٹس کر لیجیے، جو ہے مشکل ہو جائے سننا، واٹس ایپ کر کے آپ معلومات لیتے ہیں آپ سب